नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। चाहे वो प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, इन तमाम प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से होता है। नाज़रीन, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। और वैसे भी नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का। और आपको बता दें कि आज 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो चलते हैं हदीस मुबारक आपको सुनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, चोरी ना करो, नाहक किसी को जान से ना मारो, बेगुनाह पर बोहतान ना बांधो, पाक दामन औरत पर तोहमत ना लगाओ, मैदान जहाज से पीठ फेर कर ना भागो। तो आपने देखा कि कितने अहम बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ख़ास तौर पर बोहतान लगाने की तो बहुत ज़्यादा ममानियत की गई है और सख्त वईदें मंजर आम पर आई हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हज 2027 के आज़मीन के इंतखाब के लिए आज कुरान अंदाज़ी होगी। आपको बता दें कि रियासती हज कमेटी यानी तेलंगाना हज कमेटी को तकरीबन 11,708 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अब देखना है इनमें से कितने आज़मीन का यानी कुरान अंदाज़ी के ज़रिए इंतखाब अमल में आता है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ कि हज की सआदत हासिल करना एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की रहमत है और अल्लाह ताला के मेहमान बनना होता है। यानी ज़ईफ़ुर रहमान जिन्हें कहा जाता है, अल्लाह के मेहमान जिन्हें कहा जाता है, तो बहरहाल एक बहुत बड़ी सादत की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि तेलंगाना हज कमेटी को 11,708 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 818 महफूज ज़ुमरे के तहत यानी 65 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनकी दरख्वास्तें हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 65 साल से ज़ायद की उम्र के जो लोग हैं उनका तो आसानी से यानी महफूज हैं उनकी नशस्तें, तो माबाकी के लिए कुरान अंदाज़ी होगी। और इसमें देखना यह है कि कौन खुशकिस्मत है जिनके नाम इस कुरान अंदाज़ी में निकल आते हैं। वैसे भी नाज़रीन, हज बैतुल्लाह की सादत अगर नसीब हो जाए तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ मुबारक पर हाज़री की ज़ियारत नसीब हो जाए, मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करने, इबादत वो करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। यही हम चाहते हैं, यानी हर बंदा यही चाहता है। तो बहरहाल नाज़रीन हम चलते हैं। आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट में एंटी लीक पेपर लीक जो अमेंडमेंट बिल मंजूर किया गया है उस पर बहस का सिलसिला जारी है। और आज भी लोकसभा बहस जारी थी कि लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब देखना है कि जब इजलास दोबारा शुरू होता है तो क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी ने पिछले 10 घंटों के दौरान यानी पिछले जब से बहस शुरू हुई है, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो या फिर आप देखेंगे कि सौरव गोगोली हो, तो तमाम के तमाम ने जिस अंदाज में बहस की है वो गैर मामूली है। ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने तो आरएसएस पर जो इल्ज़ाम आयद किए हैं कि आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को और कब्ज़ा कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह और मोदी जो है डर के मारे पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। तो इस पर आपने देखा कि किस तरह हुक्मरान जमात या सरकारी बेंचेस से एहतजाज बुलंद हुआ, एहतजाज की आवाज़ बुलंद हुई और ज़बरदस्त एहतजाज भी किया गया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बेबाकाना अंदाज में राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो हुकूमत को शर्म दिला रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं, शर्मसार कर रहे हैं। ये सबसे अहम बात है। नाज़रीन हम आपको बता दें, ये पार्लियामेंट का जहाँ तक इजलास का सवाल है, मानसून इजलास जारी है। मानसून इजलास के दौरान आपने देखा कि किस तरह की गड़बड़ हुई है और किस तरह के अपोजिशन कायदीन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत को ये एहसास दिला रहे हैं कि उसके दौरे हुकूमत में यानी नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में 12 साल के दौरान 152 मुसाबक़ती इम्तिहानात के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके पर्चे लीक हुए हैं और इसमें हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। और आपने देखा कि किस तरह धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह पार्लियामेंट में इस्तकबाल किया गया वो यकीन मानिए कि एक इबरत का मुकाम है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो इंतहाई नाकाम वज़ीर तालीम साबित हुए थे उनका
استعفے کے بعد اس طرح کا استقبال کرنا، یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑے سپر یعنی ہیرو ہیں یہ، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں رہا ہے، کیونکہ طلبہ جو ہے، زنجی جو ہے، وہ بہت غیر معمولی انداز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت کو شرمسار کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ NDA حکومت جو BJP کی زیر قیادت ہے، وہ بار بار یہی کہا کرتی تھی کہ ہماری ڈکشنری میں ریزائن لفظ نہیں ہے، یا پھر بلوں کو واپس لینے کا کوئی لفظ شامل نہیں ہے۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں ان کسانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، یعنی آپ کو بتا دوں کہ کسان تحریک شروع ہوئی تھی تقریباً 14 ماہ اور 2 دن تک یہ تحریک جاری رہی تھی، اور حکومت نے جو 3 زرعی قوانین پہ لائے تھے وہ منظور کیے تھے، اسے واپس لینا پڑا حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑا۔ لیکن یوں ہی واپس لینا نہیں پڑا جب کسان احتجاج پر اتر آئے، اور تقریباً 720 کسانوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا دوسرے کسان بھائیوں کے لیے۔ ناظرین، آپ کو یاد دلا دوں کہ سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے ایک نعرہ لگایا تھا، جے جوان جے کسان۔ یقین مانیے کہ جو جوان ہیں، یعنی ہماری فوجی جوان ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو جوکھم میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر، اور راتوں جاگ کر آپ کو سونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، آپ کو سکون فراہم کرتے ہیں، اور ان کو ضرور ان کے ہم سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں ہمارے فوجی بھائیوں کو۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے جے جوان جے کسان، کسانوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، اور کسان آپ دیکھیں گے کہ خود تو بھوکا رہتا ہے لیکن آپ کے منہ میں نوالا پہنچاتا ہے۔ یہ کسان کی خوبی ہے، اور کسانوں کا جو احسان ہندوستان پر ہے اسے ہمیں مان لینا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور کسانوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک روا رکھا جانا چاہیے۔ کسانوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مراعات انہیں دی جانی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسانوں کے جو مراعات ہے اسے دبا لیتے ہیں، کسانوں کے جو حقوق ہے اسے دبا لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستان میں تعلیمی بجٹ کا سوال ہے، یعنی تعلیم کے لیے جو مرکزی بجٹ ہے وہ تقریباً 1,40,00,000 یعنی 1,40,00,000 کروڑ 1.4 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ راہل گاندھی ہو یا پرینکا گاندھی ہو، وہ یہی کہتے ہیں کہ مودی جی نے اڈانی اور امبانی کے 16 لاکھ کروڑ روپے معاف کیے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور ویسے بھی راہل گاندھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، اور ہم دو ہمارے دو کے پیچھے کیا راز ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم دو یعنی مودی جی اور امت شاہ جی، اور ہمارے دو یعنی اڈانی اور امبانی، اور جہاں کہیں بھی جہاں مودی جی جاتے ہیں، امبانی جاتے ہیں، اڈانی جاتے ہیں، اور اڈانی کو بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ کنٹریکٹ ملا کرتے ہیں، تو ایسے میں یہ جو ان کی ساز باز ہے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے راہل گاندھی نے یہ کہا ہے کہ اڈانی اور امبانی جو ہیں وہ مودی جی کے دوست ہیں، اور کسانوں سے مودی جی کی دشمن ہے، طلبہ سے مودی جی کی دشمنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ طلبہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دہلی میں جنتر منتر پر جو احتجاج ہوا، جس نے حکومت کو دہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا، اور پھر دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے خلاف FIR جو درج کی گئی تھی، یہاں تک کہ جس انداز میں لڑکیوں کے یعنی طالبات کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا تھا، حد تو یہ ہے کہ ایک سول ڈریس میں موجود ایک شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ BJP کا اور RSS کا حامی ہے، تو اس نے جس انداز میں ڈنڈے سے حرکت کی تھی، یعنی ایک لڑکی کے ساتھ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم الفاظ میں اسے بیان نہیں کر سکتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، انہیں بخش دینا چاہیے۔ پیلٹ گولیاں جس طرح چلائی گئی، اس طرح کے لوگوں پر پیلٹ گولیاں اگر چلائی جاتی تو بہت بہتر ہوتا، تاکہ برائی جو ہندوستان میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں سوال کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے ببانگ دہل کہ پیلٹ گن جو چلائی گئی ہے وہ انتہائی شرمناک واقعہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نوجوان پر جو گولی چلائی گئی وہ امت شاہ کے کہنے پر چلائی گئی ہے، یہ بھی کہا ہے۔ تو راہل گاندھی کوئی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرتے، پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ ایوان میں بات کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان میں جو کارروائی کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس ریکارڈ سے راہل گاندھی کے الفاظ حذف کر دیے گئے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ پرینکا گاندھی کے بھی الفاظ حذف کر دیے گئے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے باہر پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہی بات دہرائی، لیکن مودی حکومت میں ہمت نہیں ہے کہ ان باتوں کو ریکارڈ سے حذف کرے۔ تو بہرحال ناظرین،
یہ بہت اہم بات ہے۔ اور دوسری طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد تلنگانہ، اور تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کس طرح شہر کے ایک قریبی علاقے میں ایک 70 سالہ شخص بالیہ یعنی بہہ گیا تھا، یعنی مین ہول کور جو کھلا تھا اس میں گر گیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس لیے آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 26 جولائی سے لے کر 31 جولائی تک بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے، تو کل بھی بارش ہونے کا پورا امکان پایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ضرورت کے حساب سے آپ اپنے گھروں سے نکلیے، اگر بلا ضرورت گھروں سے مت نکلیے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں ہیں کہ پردیش کانگریس میں اختلافات کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی گروپ بندی کانگریس میں ہو چکی ہے، ریاستی پردیش یعنی تلنگانہ پردیش کانگریس میں۔ تو ایسے میں دہلی میں پردیش کانگریس کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں سب سے پہلے SIR کے بارے میں غور کیا گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ SIR کا عمل ریاست تلنگانہ میں جاری ہے، اور ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ 3 اگست تک اس کی میعاد میں توسیع کی گئی ہے، حالانکہ 26 جولائی تک کی اس کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، یعنی 25 جون سے لے کر 24 جولائی تک، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب یہ تاریخ بھی بڑھا دی گئی، یعنی 3 اگست تک آپ کو موقع دیا گیا ہے۔ SIR میں اپنے نام ضرور شامل کروائیے، یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے نام میں غلطیاں ہیں۔ اگر دیکھیے کئی ایسے کیسز ہیں جہاں پر ناموں میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تیلگو میں جو نام ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن انگریزی میں جو نام آئے ہیں وہ اس میں ہجوں کی اسپیلنگ مسٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا آپ موجودہ ووٹر ID کا ایڈمٹ کارڈ میں بھی نام میں 1 یا 2 حروف کی یعنی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح 2002 کے SIR میں بھی 1 یا 2 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مینول جو فارم آپ کو دیا گیا ہے انومریشن فارم وہ فل کر دیجئے، آسان ہے بالکل، فل کر کے آپ متعلقہ BLO کے حوالے کر دیجئے، اور آپ یہ نہیں ہے کہ کہیے کہ BLO نہیں آ رہا ہے، آپ BLO کے پاس جائیے، محلے میں آپ کو دیکھیں گے محلے میں کہیں نہ کہیں BLO آپ کو مل جائے گا، آپ اس کے حوالے کر دیجئے، وہ آپ کو ایک فارم واپس کر دے گا انومریشن کا فارم کا۔ اور آپ کے لیے ایک اچھا موقع یہ بھی ہے کہ آن لائن بھی آپ فارم داخل کر سکتے ہیں۔ آن لائن فارم داخل کرنے کے بعد آپ کو ایک یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نام ہے یا نہیں، آپ ایپک نمبر اگر آپ یہ کریں گے کمپیوٹر دیکھیں گے انٹرنیٹ پر، تو ایپک نمبر کے ذریعے آپ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی درخواست قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو بآسانی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا پردیش کانگریس کوارڈینیشن کمیٹی کا نئی دہلی میں اجلاس ہوا ہے، جس میں SIR مہم اور تنظیمی استحکام پر توجہ دی گئی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تنظیمی استحکام اسی وقت ہوتا ہے جب قائدین میں اختلافات نہ ہو، قائدین میں اتحاد ہو۔ تو بہرحال ریونت ریڈی ہے، میناکشی نٹراجن ہے، مہیش کمار گور تمام کے تمام نے شرکت کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مدھیہ پردیش سے میناکشی نٹراجن کا جو پرچہ نامزدگی راجیہ سبھا کے لیے داخل کیا گیا تھا وہ مسترد کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی کے اہم قائدین کا ہاتھ ہے، اور یہ اچھی طرح پارٹی ہائی کمان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کانگریس میں اتحاد باقی نہیں رہتا تو یقین مانیے کہ BRS بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، عوام کے اہم مسائل اٹھا رہی ہے، اور ہریش راؤ ہو یا پھر KTR ہو یا KCR ہو، ان کے بیانات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران ہمارے مرکزی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کے شہری ہونے کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ پاسپورٹ کے ذریعے ہی بیرونی ممالک میں آپ کی شناخت ہوتی ہے، آپ کی نشاندہی ہوتی ہے، اور آپ کو انڈین کہا جاتا ہے، آپ کو سعودی کہا جاتا ہے، آپ کو اماراتی کہا جاتا ہے، آپ کو US سٹیزن کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس امارت کا سرٹیفکیٹ پاسپورٹ ہو تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اماراتی شہری ہے، ہندوستانی پاسپورٹ رکھنے والے کو ہندوستانی شہری کہا جاتا ہے۔ لیکن جس انداز میں مرکزی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے حالیہ عرصے کے دوران کہا کہ پاسپورٹ یہ صرف ایک سفری دستاویز ہے اور شہری دستاویز نہیں ہے، تو اب آپ کو بتا دوں کہ کولکتہ ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ منظر عام پر آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ووٹر شناختی کارڈ ہے یا آدھار کارڈ ہے یا پین کارڈ ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے، وہ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہائی کورٹس، خاص طور پر BJP زیر اقتدار ریاستوں کے ہائی کورٹس کے جو فیصلے آ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور عالمی سطح سے لے کر ہمارے جو قومی سطح کے جو ایڈوکیٹس ہیں، جو وکلا ہیں، ممتاز ماہرین قانون ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی اب دباؤ میں کام کرنے لگی ہے۔ لیکن
آپ غور کیجئے، آپ بالکل اس کا تجزیہ کیجئے کہ غیر بی جے پی ریاستوں میں اور بی جے پی ریاستوں بزیر اقتدار ریاستوں کی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے فیصلوں میں کتنا فرق پایا جاتا ہے، کتنا تصاعد پایا جاتا ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈیٹینشن سینٹرز بھی مغربی بنگال میں قائم کیے گئے ہیں اور وہاں جو محروس رکھے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی میں مداخلت سے بھی کولکتہ ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر کے دوران تقریباً 99 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے، جس میں سے 35 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں نے ٹریبونل جو سپریم کورٹ کی ہدایت پر قائم کردہ ٹریبونل سے رجوع بھی کیا ہے، لیکن اب تک ان کی سماعت نہیں ہوئی ہے۔ اس میں بتاؤں عادل حسین نامی ایک شخص بھی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی ماں اور بیوی نے ووٹ ڈالا لیکن ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں تھا، اور چونکہ ان کا شمار بی جے پی کے ناقدین میں ہوتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے ان کا نام نکالا گیا۔ اسی طرح جس طرح آر راج گوپال جو آپ اندازہ کیجئے کہ ٹیلی گراف جو اخبار ہے اس کے سابق ایڈیٹر ہیں، ان کا نام بھی نکالا گیا تھا، ان کو پاسپورٹ بھی جاری نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور دوسری جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان کے دباؤ پر ان کا پاسپورٹ رینیو کیا گیا ہے، ان کے پاسپورٹ کی تجدید کی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان کا نام بھی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، اور جب انہوں نے اپنا ایس ایس سی سرٹیفکیٹ اور دیگر ڈاکومنٹس پیش کیے اس کے باوجود بھی ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے والد جو گاندھیائی قائد تھے، 2016 میں شاید ان کی موت ہوئی، تو ان کا بھی نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں شامل نہیں تھا بلکہ حذف کر دیا گیا۔ تو یہ جو بی جے پی کے خلاف جو قائدین ہیں، جو ناراض ارکان ہیں، ان کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، جان بوجھ کر یہ الزام بی جے پی پر عائد کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا پر بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک الیکشن کمیشن آف انڈیا کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ راہل گاندھی نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 مرتبہ پاور پریزنٹیشن کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ بی جے پی کے اشاروں پر، امت شاہ کے اشاروں پر، مودی جی کے اشاروں پر ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ ناچ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا ناچ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راہل گاندھی کے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ویسے بھی ناظرین ایک طرف آپ نے کولکتہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا جس میں ووٹر شناختی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے اور بینک اکاؤنٹ کو ہندوستانی شہریت کا ثبوت تسلیم نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہندوستانی ہونے کا ثبوت یعنی شہریت تسلیم کرنے کا ثبوت یعنی ہندوستانی شہریت کا ثبوت کن سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا جائے گا؟ برتھ سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اگر برتھ سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا جاتا تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس اگر آدھار کارڈ ہے اور ان کے پاس اگر پین کارڈ ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے، ان کے پاس دوسرے کارڈز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریت کے کارڈز ان کے پاس نہیں ہے، شہریت کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ اب بس ہندوستان کے وہ وزیر اعظم ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر اسے ہندوستانی شہری تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر عام لوگوں کو ہندوستان کا شہری تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا جبکہ آپ کو پین کارڈ ہے، پین کارڈ کئی آپ کو ڈاکومنٹس دینے کے بعد پین کارڈ جاری کیا جاتا ہے، آدھار کارڈ بھی آپ کے کئی دستاویزات دیکھنے کے بعد جاری کیا جاتا ہے، پاسپورٹ بھی آپ کو اپنا ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ سے ہونا پڑتا ہے، آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو دیگر ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر پاسپورٹ بنتا ہے۔ تو ایسے میں ان تمام دستاویزات کو اگر آپ بحیثیت ایک شہریت کے ثبوت کے قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا اقدام ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ کے ساتھ کرناٹک میں آپ دیکھیں گے، پڑوسی ریاست کرناٹک، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ لوگوں کو جاری کی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو مدد مل جائے جو ایس آئی آر کے دوران سرٹیفکیٹس پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تو بہرحال ریاست تلنگانہ میں بھی حکومت تلنگانہ نے یہ کام کیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اعلان کیا اور جاری بھی کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ می سیوا کے ذریعے آپ فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو آدھار کارڈ بھی لے جانا ہے وہاں پر اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ چاہیے، 40 روپے سے زائد نہیں دینے چاہیے آپ کو، 40 روپے فیس ہے اس کی۔ تو بہرحال حکومت کیا یہ جو جاری کیا گیا ہے فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ، اس بارے میں چیف الیکٹورل آفیسر نے وضاحت کی ہے کہ مشروط طور پر اسے قبول کیا جائے گا، کیونکہ ایس آئی آر کے دوران جن کے پاس 12 دستاویزات ہوں گے ان میں سے ایک دستاویزات جو الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 12 دستاویزات میں سے ایک دستاویز جو
جو ہے وہ قبول کی جائے گی. تو بہرحال 12 دستاویزات میں یہ شامل ہے اور یہ مشروط قابل قبول ہے یہ کہا جا رہا ہے. تو عوام میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے، کس طرح کی الجھنیں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ ایک اہم بات ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چیف الیکٹورل آفیسر کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز کے نام حذف کیے جائیں گے. اور کیوں کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ نوٹسیں تو دی جائیں گی، کیونکہ یہ غلطی نوٹسیں بھی نہیں دی جانی چاہیے جن کے اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. باضابطہ انہیں موقع دیا جاتا ہے کلیمز کا، دعووں کا، تو اس وقت آپ اپنے نام درست کروا لے سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو فوری طور پر موقع دے جن کے ناموں میں یا اسپیلنگ مسٹیکس میں غلطی ہو گئی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہر کسی کے نام پہ اگر آپ 5 افراد کو دیکھیں گے تو اس میں سے 3 کے کم از کم 3 لوگوں کے ناموں میں تو اسپیلنگ مسٹیکس پائے جاتے ہیں، جو کہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. تیلگو نام صحیح ہے لیکن انگریزی نام بالکل غلط ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اس طرح کے جو خامیاں ہیں اسے دور کر لینے چاہیے. یہ ایک اہم بات ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے بھرتیوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پولیس ہے، اسپیشل پروٹیکشن فورسز ہے، ڈیزاسٹر ریسپانس ایمرجنسی اینڈ سوشل ڈیفنس اور محکمہ فائر، ان کے لیے یہ تقررات عمل میں لائے جا رہے ہیں، بھرتیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور جو پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے آپ کو بتا دوں کہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے تحت تقریباً 7437 عہدوں کے لیے، مخلوع جائیدادوں کے لیے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. برائے مہربانی آپ خاص طور پر جو مسلم طلباء و طالبات ہیں ان کو اس سلسلے میں آگے رہنا چاہیے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ روزنامہ سیاست کی جانب سے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے ان بچوں کے لیے پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کے امتحانات میں شرکت کے لیے تیاری کروانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے تحت انہیں باضابطہ تربیت بھی دی جا رہی ہے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. آپ پولیس میں، اسپیشل پروٹیکشن فورس میں، یا ڈیزاسٹر ریسپانس میں، یا ایمرجنسی اینڈ سوشل ڈیفنس محکمہ فائر وغیرہ جو ہیں اس میں ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے باضابطہ ریٹرن ایگزام بھی ہوتا ہے اور فزیکل ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. تو ایسے میں آپ روزنامہ سیاست کی جانب سے جو تربیتی کلاسز چلائی جا رہی ہیں اس میں ضرور شرکت کروائیں اپنے بچوں کو. اور یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ سرکاری نوکری ہے. دیکھیے محکمہ پولیس میں تنخواہیں بھی اچھی ہیں اور مواقع بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھے آگے بھی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو ترقی کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں اور آپ اپنے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اس بہانے. تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور یقین مانیے کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس تعصب کا شکار ہے، جانبداری کا شکار ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے یعنی آزادی سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آزادی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا پولیس میں جو تناسب تھا وہ تقریباً 52% تھا. آج گھٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ 2% بھی نہیں رہا. سرکاری ملازمتوں میں یہی حال ہے. تو ایسے میں آپ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے آگے بڑھائیں. روزنامہ سیاست کی جانب سے تربیتی کلاسز بھی چلائی جا رہی ہیں، کوچنگ دی جا رہی ہے. تو برائے مہربانی اس کوچنگ کلاسز میں شرکت کریں. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کو یعنی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. آپ کے بچوں کو یعنی آپ دیکھیں گے کہ ترقی کی جانب راغب کر سکتے ہیں. ویسے بھی ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ریاست کے تمام اضلاع میں وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو عام زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. ویسے بھی جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، حیدرآباد میں گراؤنڈ واٹر لیول ہے جو گرتا جا رہا ہے اور یہاں پر جو پانی کی قلت ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. ایسے میں نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے جو دعائیں کی گئی باران رحمت کے لیے جو دعائیں کی گئی اور یہ بھی منصوبہ بھی بنایا گیا ہے. تو ایسے میں ہم اس طرح کے دعائیں اجتماعات میں شرکت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے آسمانی فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوری قبول کر لیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں. اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ جب
کوئی بندہ اللہ کے لیے معافی کے لیے طلبگار ہوتا ہے، اپنے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی بچہ اپنا کھلونا گم ہونے کے بعد جب کسی بچے کو کھلونا مل جاتا ہے تو کس طرح خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کے توبہ کرنے پر، اپنے بندوں کے معافی مانگنے پر، معذرت خواہی کرنے پر۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھیں، کیونکہ یہ پانی وغیرہ کا نہ آنا بھی یہ اللہ کا عتاب ہے۔ تو آپ عتاب سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا کرے، کیونکہ یقین مانیے کہ باران رحمت اس لیے دعا کی گئی ہے کہ کیونکہ اگر خطرناک بارش بھی ہو جائے تو بندے برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے میں باران رحمت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر بہت زیادہ بارش بھی ہو رہی ہے، حیدرآباد میں بھی بارش کا سلسلہ 26 جولائی سے جاری ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل تک جاری رہے گا۔ تو یہ جو ہے بہت خطرناک بات ہوتی ہے اگر زیادہ خطرناک بارش ہوتی ہے تو، اور ویسے بھی ناظرین جہاں تک شکستہ عمارتیں ہوتی ہیں، بوسیدہ عمارتیں ہوتی ہیں، وہ اگر مسلسل بارش ہوتی ہے تو وہ ان کے گرنے کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ خبریں ہم نے آپ کو پیش کی ناظرین، اور آپ کو لیے چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ایران اور امریکہ کے جنگ کو لے کر ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر جس طرح کے کل نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو مجھے جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے، اور ترکی کو جو ہتھیاروں کی فروخت کا اعلان کیا گیا، رضامندی ظاہر کی گئی امریکہ نے، تو اس پر بھی نیتن یاہو نے برہمی کا اظہار کیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھائی ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں ملک کو ہتھیار فروخت کریں، فلاں ملک کو ہتھیار فروخت نہ کریں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نیتن یاہو اور جو موساد ہے یہاں پر جاسوسی کر رہے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ کے تباہی و بربادی کے خواہاں ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔